अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, सियासी कशीदगी और गैर यकीनी की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन 9 माह की PDM की हुकूमत में बिलाखिर एक डेवलपमेंट ये हुई है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर मुल्क ने आगे चलना है, तरक्की करनी है, तो इसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो मशरूत बातचीत या मुज़ाकरात की पेशकश की है गवर्नमेंट को, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो वफाकी वुज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के इस मुतालबे को या इस पेशकश को जो है वो संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पे होती है। अगर बातचीत होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही गवर्नमेंट काम कर सकेगी, गवर्नेंस बेहतर हो सकेगी। और सबसे बड़ा और अहम मसला ज़ाहिर है मुआशी अदम इस्तेहकाम है, वो भी उसी सूरत ही बेहतर हो सकता है। इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की इस पेशकश पर हमने देखा कि साद रफ़ीक साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात चाहते हैं तो फैसला PDM की टेबल पर होगा। फिर इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुज़ाकरात इमरान खान साहब की ज़रूरत है, उनको अपना रवैया बेहतर करना होगा। बहरहाल देखना है कि सिलसिला आगे कैसे चलेगा। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली और KP असम्बलियाँ जो तहलील करने का मामला है, अब देखना है कि इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दी है 20 दिसंबर की, क्या 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील कर लेंगे? अगर तो वो कर देते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत के पास स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बात करेंगे। आज ये खबरें आ रही थी कि पंजाब में गवर्नर राज या जो तहरीकी अदम एतमाद की बातें हो रही थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, अब ये खबर है कि इन हाउस तब्दीली की कोशिशें की जा रही हैं और ये टास्क दिया गया है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को। ये मामला क्या है, इस पर भी जरा बात करेंगे। इसके साथ साथ आज फवाद चौधरी साहब ने बात की है और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम स्टैब्लिशमेंट के साथ और अदलिया के साथ जो तलखियां हैं, जो तनाव है, वो कम करना चाहते हैं। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, सुनिएगा जरा। हम अदलिया के साथ भी, हम फौज के साथ अपनी तलखियां जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते हैं। लेकिन बाज़ अनासर ऐसे हैं जो कि इन तलखियों को बढ़ा रहे हैं। क्या इदराक हो गया है इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके कुछ हासिल नहीं हो सकता? इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद हमने देखा कि आज खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो ये डेवलपमेंट जो है वो इसका क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे तफसील से। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, ये बड़ी अच्छी एक हमने डेवलपमेंट देखी है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिलाखिर आज इदराक हुआ उन्हें। लेकिन इमरान खान साहब मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन उसे बड़ा हम देख रहे हैं कि नॉन सीरियस एक एटीट्यूड सामने आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये सिलसिला अब आगे बढ़ेगा, चलेगा? सोनिया, प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं तकरीर सुन रहा था आज आज़ाद कश्मीर के, वहाँ उन्होंने बातें की हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मुझे वो गाना याद आया कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। देखें, जहाँ तक गलतियों, तल्ख बातों का और ज़िद का ताल्लुक़ है, वो तो इमरान खान साहब भी इक्वली ज़िम्मेदार हैं और PDM तो उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। जैसे अभी आप भी कह रही हैं कि हुकूमत तो देने वाली होती है, उसके पास ओपोजिशन के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, हुकूमत के लिए खोने के लिए बहुत कुछ होता है। नतीजतन आज 8-8.5 माह के बाद अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एहसास हो रहा है, सुनिए देखें इसका रिपल इफेक्ट कितना है। मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे आज ही की आप देख लें, 650 पॉइंट हमारी स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स नीचे गया है। IMF बात ही नहीं करने के लिए तैयार, कहता है जी अदम इस्तेहकाम ठीक करें। और बाय द वे जो रिपोर्ट लेटेस्ट है IMF की, वो कह रही है कि पाकिस्तान को, मैं और आप नहीं कह रहे, जिसको कोई हम कहें कि तनकीद का निशाना बना सकते हैं या कहें कि जी झूठ है, वो 73 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को अगले 3 सालों में वापस करना है। कहाँ से करेंगे? 130 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सटर्नल डेट हो चुका है। बिल्कुल, हाँ। ये डेट जो हो गया हमारा बाहर का कर्जा, इन सारे मामलात को देखते हुए तो सोनिया तो यूँ लग रहा है कि जी एक तबाही के घड़े में हम बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। और इसमें अब मेरा ख्याल है कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। इसहाक डार साहब लाख कहते रहे कि जी डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, अल्लाह करे ना हो, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, 6 बिलियन डॉलर के आपके पास रिजर्व रह गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, बाहर से पैसा नहीं आ रहा है। चाइना, रशिया, चाइना, सऊदी अरब
اور UAE یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے IMF کے ساتھ معاملات طے کریں تو ٹھیک ہوگا. اب سونیا سوال یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ان کی پیش آئی؟ شاید ان کو بھی الٹیمیٹلی اندازہ ہو گیا ہے کہ بھی یہ عدم استحکام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور تب باوجود تھوڑی بہت کوشش کہ آپ دیکھ لیں نہ باہر سے جس کو کہتے ہیں آ رہا ہے آ رہی ہے، لوکل جو ہمارے انویسٹر ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ہمارے سارے اکنامک انڈیکیٹر نیچے چلے گئے ہیں. تو ان برے حالات میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدے ہو رہے ہیں. جو IMF سے باتیں ہوئی تھی، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہمیں لون دینے تھے وہ رکے ہوئے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر کا یہ کہنا، تو میرا خیال ہے سونیا دیکھیں اب آپ لاکھ عمران خان صاحب کو تو اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں، غلطیاں ان میں بھی ہیں، ان میں بھی ضد ہے. انہوں نے ایک عرصے کے بعد یہ بات مانی. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی معذرت کے ساتھ میں دشمن جو ہے ہمارے یعنی انڈائریکٹلی کہ میں انڈیا سے بات کر لوں گا لیکن ان سے بات نہیں کروں گا. لوکل اپنے چور اور دشمن ان کو کہتے ہیں، چور اور ڈاکو جن کو کہتے ہیں. اب سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا تو چلیں رویہ، آپ تو PDM میں 13 پارٹیاں ہیں اور الزام لگتا ہے 14ویں الیکشن کمیشن بھی آپ کے ساتھ ہیں. چلیں ہم نہیں کہتے. سوال یہ ہے کہ جی یہ 9 ساڑھے 9 مہینے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں نا سنیے جس پہ بڑی تیزی کے ساتھ اتفاق رائے ہو رہا ہے کہ جی ایک ہی طریقہ ہے عدم استحکام کو دور کرنے کا، وہ الیکشن کروا لیں. اس لیے کہ آپ کا لڑائی جھگڑا تو ختم نہیں ہو رہا. وہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے ٹف ٹائم دیتے الٹیمیٹلی انہوں نے کہہ دیا جی میں اسمبلیوں سے باہر نکلوں گا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دسمبر کا ٹائم دے رہا ہوں، نہیں آپ مسائل کو حل کریں گے، الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے تو میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا. اب دیکھیں اس میں بھی ایک کیچ ہے. اب عمران خان صاحب اسمبلیاں اگر تحلیل کر دیتے ہیں اپنی پنجاب کی اور KP کی، اور فیڈرل گورنمنٹ قومی اسمبلی سے لوگ استعفیٰ نہیں دیتے اور پنجاب اب سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں جو ہے نا وہ وہاں نہیں توڑی جاتی اسمبلیاں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آدھے ملک میں الیکشن ہوگا آدھے ملک میں نہیں ہوگا؟ تو یہ فساد انگریزی میں ہے، یہ ایک وہ مسئلہ ہے کہ جس کو کوئی حل نہیں کر سکتا. اب ایک ہی طریقہ تھا، ایک دوسرے کو چڑھانے کی بجائے، ایک دوسرے کو ضد اور نام میں بازی لینے کے بجائے اگر یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے. بائی دی وے آج انہوں نے یہ بھی بات کی ہے، فواد چوہی صاحب نے سوال پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ان سے ہمارے انڈائریکٹ رابطے ہیں، خاص طور پہ ڈار صاحب سے. اب ڈار صاحب کے رابطے جن کے ساتھ زیادہ ہیں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، وہ عارف علوی صاحب صدر کے ذریعے ہو رہے. لیکن اتنا سیاست میں تناؤ بڑھا دیا گیا ہے، غم و غصہ اور ایک دوسرے کو بدلہ لینے کے لیے، ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے. نتیجہ یہ ہے سونیا کہ ہم سڑک پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہمارے معاملات اتنے مالی خراب ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں KP کی حکومت کے بعد اب باقی حکومتیں بھی کہنا شروع کر دی ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے پینشنز تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے. 7 لاکھ کی فوج ہے، ان کے پینشنر بھی اتنے زیادہ ہیں، ان کو کیسے آپ کریں گے؟ تو یہ صورتحال اتنی خرابی کی طرف جا رہی ہے. اگلے دن میرے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ فوج پاکستان کو سالانہ جس طریقے سے اوور 1 ملین کے بیرل جو ہے نا وہ تیل چاہیے، تو وہ ہماری ضروریات کے لیے وہ کہتے ہیں اس وقت 40 لاکھ کے قریب ہے. پیسہ ہی نہیں ہے، کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو ظاہر ہے ملک کا دفاع. ملک صاحب نے کہا ہے کہ روس ہمیں رعایتی قیمت پر تیل فراہم. سونیا یہ بھی وہی بات آتی ہے کہ دیر کر دی نا. دیکھیں جب 120 اور 25 ڈالر بیرل چلا گیا تھا اس وقت کرنا چاہیے تھا. اب تو 75 اور 80 بیرل ڈالر جو ہے نا تیل آ گیا. کچھ فرق پڑے گا لیکن اس میں ٹائم لگے گا نا. جب کرنا چاہیے تھا معاہدہ اس وقت نہیں کیا گیا. اور یہی بائی دی وے عمران خان صاحب کے بھی بارے میں یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ LNG جو گیس ہے جب سستی مل رہی تھی نہیں لی تھی اور پھر مہنگے داموں پہ لی. اور پھر معذرت کے ساتھ ان پہ الزامات ان کی حکومت پہ لگتے ہیں کہ ان کے بھی ندیم بابر اور بڑے انرجی کے ایکسپرٹ تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وقت پہ گیس کو امپورٹ ہی نہیں کیا. نتیجتاً معاملات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے. سنیے دیکھیں اس وقت تو ہمیں گیس کا مسئلہ ہے. آپ کے گھر میں بھی، میرے گھر میں، سب گھروں میں انڈسٹری کو گیس دینے کے لیے بالکل نہیں ہے. ترقی کا پہیہ بالکل رک کے رہ گیا ہے. انڈسٹری جو ہے نا 150 انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. مینوفیکچرنگ یونٹ پرائیویٹ سیکٹر کے کام نہیں کر رہے پراپرلی. اب مجھے بتائیں ایکسپورٹ کے آرڈر جو ان کے زمانے میں بہت آگے چلے گئے تھے، ایکسپورٹ آرڈر لینے کے لیے تیار نہیں تھی ہماری جو فیصل آباد کی انڈسٹری ہے اور باقی جگہوں کی ہے. اب نتیجہ ہے کہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کچھ بھی نہیں آ رہا. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ بیٹر سینس پریویل کہاں کرے گی؟ میرا خیال ہے فوری طور پہ اپنی انا سے نکلے اور جو تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ جی جون میں الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے تھے کہ جی اپریل میں کریں اپنے عمران خان صاحب. اب سوال تو ہے نا اگست
اکتوبر میں اور یہ اپریل میں کتنا فرق ہے. بالکل گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن سونیا یہ نہیں بیٹھیں گے. نہ چارٹر آف اکانومی ہوگا, یہ ضد ہٹ درمی کی لڑائی ہوتی رہے گی, اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو احتشام صاحب پھر گورنمنٹ کو ہی ہوگا. دوسرا سر, اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے بات کریں, ظاہر دعوت تو دی ہے, ادروائز فواد چودھری صاحب نے بھی کل بات کی اور آج بھی یہ بات ہوئی کہ ہم 20 دسمبر تک کے پی اور پنجاب اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. اگر تو بالفرض عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر لیتے ہیں تو پھر سیناریو کیا ہوگا سر؟ سنیے, دیکھیں یہ ڈکٹیٹ کر کے کچھ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلا مشروط غیر مشروط بات چیت کریں آپ. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کروں گا, پہلے آپ مجھے الیکشن کی ڈیٹ دیں, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اس کے لیے ان کو کنسیڈ کرنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. انہوں نے ابھی آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی بار بار بات آتی ہے, مقبولیت کا گراف کم نہیں ہوگا, الیکشن ہوگا تو ہو سکتا ہے وہی جیت جائیں, لیکن پروسیس میں جو اچیو کرنا چاہتے تھے تو اچیو نہیں کر پائے نا. نہ الیکشن کی ڈیٹ ملی, نہ مرضی کا آرمی چیف لگا, اسی طرح سے آپ دیکھ لیں نہ الیکشن کمشنر کو ہٹایا گیا, کوئی چیز بھی نہیں ٹھیک ہوئی نا. تو ابھی تک تو انہوں نے کھویا ہی ہے. حکومت تو بہت کچھ کھو رہی ہے, اس لیے کہ ان کی ساکھ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جا رہے. انہیں پتہ ہے ہم نے ڈیلیور نہیں کیا, مہنگائی, اکانومی, گورننس, ہر چیز اتنی بری طریقے سے خراب ہو گئی ہے کہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے, عوام کو ریلیف دیں گے, جاب کریشن ہوگی, پھر ہم اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کس نے یہ وقت دے گا. فوری طور پہ تو عمران خان صاحب اگر جیت کے آ جاتے ہیں, آج الیکشن ہو جائے گا, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں دنیا کے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ان کے لیے بھی رونا پڑ جائے گا. وہی جو ان کے سپورٹر, جو ان کو ووٹر لے کے آئے ہیں, وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس لیے کہ جو زمینی حقائق ہے نا وہ تبدیل نہیں ہو رہے. آپ اکنامیکلی وائبل کنٹری ضرور ہیں, لیکن جس انداز سے ابھی دیکھیں نا 350 ارب روپے کا شارٹ فال آپ دیکھ لیں آ گیا ریونیو کا پہلے فرسٹ کوارٹر میں موجودہ مالی سال کے, سارے انڈیکیٹر نیچے چلے گئے. یعنی سب سے جو اچھی پرفارمنس تھی آپ کی اوورسیز پاکستانی جو 32-33 بلین ڈالر سالانہ انہوں نے بھیجی ہیں, اس میں بھی کمی آنا شروع ہو گیا. بائی دی وے ہنڈی حوالہ سے پیسے زیادہ جا رہے ہیں, اس لیے کہ اگر 125 کا ریٹ ہے, 3 ریٹ ہے, ایک مارکیٹ ریٹ ہے, ایک اس کو کہتے ہیں بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے, ایک ہنڈی حوالہ کا ریٹ ہے. وہ 150-55, ہماری ایل سی 145-50 پہ نہیں کھلنی. سونیا ہر طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں اتنی انگریزی میں بلیک پکچر ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بڑے لیڈر ہیں ان کے مفادات باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, ان کا پیسہ باہر ہے, چلے جائیں گے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا میں یہی ہوں, لیکن عمران خان صاحب اگر الیکشن جیت کے آ بھی جاتے ہیں تو وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. سونیا انہیں بھی ضد چھوڑنی چاہیے, گیو اینڈ ٹیک کر کے بات کریں, اور روزانہ کی بنیاد پہ گالی نکالنا سلسلہ بند کریں. لیکن احتشام صاحب اگر تو کے پی اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی؟ یہ بڑا شدید دباؤ آ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو وہ اتنی آسانی کے ساتھ مان لیں. آپ نے دیکھا کہ جو قومی اسمبلی سے جس انداز سے ان کے 154 لوگوں نے ریزائن کیا ہوا ہے, غالباً 11 لوگوں کا ریزائن ایکسیپٹ ہوا ہے, اور وہ تو آپ نے کنورسیشن فون پہ سن لی تھی 2-3 لوگوں کی, جس میں ہمارے فارمر اسپیکر جو ہیں پی ایم ایل این کے لاہور سے ایم این اے, کیا نام ہے بڑی مشہور, سردار کیا نام ہے جی, ایاز صادق صاحب. وہ تو کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میری بات ہوگی اسپیکر کے ساتھ. اسپیکر جو ہے وہ بھی انہی کے ہی ہیں, پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز ارشد, کہ جی میں تو 2-2 6 کر کے قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ ان کو پریشان کرتی رہے گی, لیکن حکومت کا زیادہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی نقصان حکومت کا اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آتے آتے رک گئے نا. انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی ان سے زیادہ ایک سے مرتبہ زیادہ انہوں نے, رانا ثناءاللہ نے کہا, اور پر انہوں نے لطیف صاحب نے کہا, جاوید لطیف نے, کہ جی ہر صورت میں دسمبر میں آ جائیں گے. ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ان کے آنے کی. اس کی وجہ جہاں پہ ان کے کیسز ہیں ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں, وہاں ان کو بھی پتہ ہے. دیکھیں نا اب یہ پی ایم ایل این, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو چورن بیچنا چاہتی ہیں وہ نواز شریف صاحب کو لا کے کرنا چاہتی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کو بھی رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے. الیکشن جو ضمنی الیکشن ہارے ہیں, جس انداز سے لاہور میں جا کے اس نے الیکشن جیتے ہیں عمران خان کی پارٹی نے, بائی دی وے آزاد کشمیر میں دیکھ لیں لارجسٹ پارٹی وہی بن کے آئی ہے سامنے پی ٹی آئی. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے تو یہ پی ڈی ایم والے لوزر ہیں. عمران خان تو لوزر ہو جائیں گے, الیکشن جیت کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. جتنی دیر کریں گے نقصان جو ہے نا حکومت کے وقت ہوگا. اچھا سر, یہ جو پورا معاملہ ہے اسمبلیاں ڈیسالو کرنے کا, اس میں کاف لیگ کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے ایک انٹرویو میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ اختیار تو دے دیا گیا عمران خان صاحب کو جب چاہیں توڑ دیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم کہیں تو انتخابات ہو جائیں. انتخابات اسی صورت ہوں گے جب وفاقی حکومت راضی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بھی وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہے کہ بالفرض اسمبلیاں توڑ بھی جاتی ہیں تو ہمارے فائدے میں ہوں گی؟
سونیا دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں نا، اب پی ایم ایل این کاف کے بارے میں جس انداز سے لوگوں کے دلوں میں باتیں ہیں اور جس انداز سے بدگمانیاں ہیں کہ جن کا کچھ پتہ نہیں کیا کریں گے. ابھی سوال پوچھا جو جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں آدھا سیکنڈ لگاؤں گا، 1 منٹ لگاؤں گا. ان کے صاحبزادے بھی منہ سلائی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے لکھ کے بھیج دیے استعفے؟ وہ کوئی نہیں بھیجے. ٹھیک ہے نا، ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ بھی انتظار میں وہ تو آپ نے ان کے باپ بیٹے کے انٹرویو دونوں کے آنے کے بعد تو اوپنلی بات کھل کے رہ گئی ہے کہ وہ جو لوگ سوال کرتے تھے جی دعائے خیر ہو گئی ہے، جس میں پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بننے تھے چیف منسٹر کے لیے پرویز الہی صاحب، وہ کہتے نہیں جی آپ چلے جائیں بنی گلا چلے جائیں، اور صاحبزادے بھی یہی مشورہ دیتے رہے. تو ساری باتیں اس وقت یہ ہیں کہ وہ شکوک ہیں، بدگمانیاں ہیں. اب وہ کہہ رہے سر جناب باجوہ صاحب کے کہنے پر ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف یعنی اپنے نظریے پر نہیں آئے. اپنے نظریہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، یہ تو اوپنلی انہوں نے کہہ دیا، باقی بھی سارے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں نا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ ساری دنیا نے نہیں دی تھی، ساری سیاسی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، فضل الرحمان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے، کس نے کی؟ سب نے دی تھی. تو بات یہ کہ اس سارے مسئلے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کا نقطہ نظر ایسا ہے کہ جس کو ہم بڑی کہیں کہ جی کوئی مارل ہائی گراؤنڈ کسی کا بنتا ہے، کسی کا بنی ہے. سوال سونیا اس وقت یہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہے کہ نہیں؟ زہر قاتل ہے. یہ عدم استحکام نہیں ختم ہوگا. یہ اسمبلیاں ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک. بھائی دی یہی وہ لوگ ہیں پی ڈی ایم کے جو کہتے تھے جی آپ استعفیٰ دیں ہم الیکشن کرا دیں، اب وہ کہتے نہیں کراتے، کر لو جو کرنا ہے. اور پھر آخر نے پرسوں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیا جو بڑا واضح طور پہ پرائم منسٹر نے کہا جی کانورٹ میں ہم اکتوبر سے پہلے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے 2023 تک. اب یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ویسے کھڑے ہیں پوزیشن آف ویکنیس پہ. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کر پاتے. ان کی طرف سے جو دباؤ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ عمران کی باتوں کو ریڈیلی ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ الیکشن کے لیے انتظار کر لیں گے، ان کا ووٹر متحرک ہے، وہ جلسے جلوس ایک دفعہ پھر شروع کر دیں گے. جہاں بلاتے ہیں 2 گھنٹے کے نوٹس پہ لوگ آ جائیں گے، الیکشن جیت بھی لیں گے. اصل مسئلہ ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا. ابھی دیکھیں پھر یہ کہ اگر کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھیں پی ایم ایل این کنسیڈ کرنا چاہتی ہے، فضل الرحمان صاحب اور اس کے بعد زرداری صاحب کا نقطہ نظر کچھ اور آتا ہے. زرداری صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ فوراً ہی ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ جی سندھ اسمبلی توڑنی پڑے گی، اور وہ کہتے ہیں جی کمفرٹ میں کچھ ہو جائے بلاول صاحب کسی صورت میں. اور پھر انہوں نے بائی دی وے بلاول صاحب نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ میں مجھ سے لکھوا لو کہ عمران خان صاحب جو کے پی سے اور پنجاب سے سب نے نہیں توڑے گا. دیکھیں یہ دونوں کو جو ہے نا ایک چہرہ بڑا بڑھا کے پیش کرنے کی کوشش ہے، پر اعتماد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زیادہ دونوں نقصان کر رہے ہیں ملک کا. اور زیادہ نقصان جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ کتنا الیکشن سے بھاگیں گے، کہاں تک جائیں گے. یا تو کچھ ان کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ہو جاتا جو کہ ابھی تک نہیں ہوا. وہ خود بھی کنسیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جائیں گے. نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ سوال بڑا یہی ہے. جو انہوں نے آ کے قیادت کرنی تھی، لیڈ کرنا تھا پی ڈی ایم کو، وہ نہیں آ رہے ابھی تک. کوئی دور دور تک ان کا آنے کا کچھ نہیں پتہ چل رہا. اچھا، آج آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کی، اور نواز شریف صاحب نے اور سب نے مل کر آصف علی زرداری صاحب کو ٹاسک دے دیا ہے کہ پنجاب میں اب گورنر راج کا بھی آپشن ظاہر ہے نہیں لا سکتے، تحریک عدم اعتماد میں بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا. یہ ٹاسک دے دیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو. ظاہر ہے بڑا ان کو کھلاڑی بھی سیاست کا کہا جاتا ہے. تو احتشام صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نمبر گیم اب پھر تبدیل ہوگا، وہی ساری منڈیاں لگنے کا بھی خدشات موجود ہیں؟ سونیا آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کتنے ہیں لاہور میں؟ میرا نہیں خیال 5-6 سے زیادہ ان کے کچھ بندے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ ٹاسک زرداری صاحب کو کیوں دیا جاتا ہے؟ زرداری صاحب کے پاس مال ہے، اور آپ نے دیکھا کہ منڈیاں جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، اور منڈیاں آپ نے سندھ ہاؤس میں لگتی ہوئی دیکھی تھی، آپ نے اور جگہوں پہ بھی دیکھی تھی. میں اور آپ نہیں کہتے. سینٹ کا الیکشن ہوا، پھر جو الیکشن ہوا تھا جس میں وہ جیت گئے تھے، سینٹ کا الیکشن کی چیئرمین شپ ہار گئے تھے اپنے یوسف زرا گیلانی، وہاں پہ بھی پیسہ لگا تھا. اور پھر یہ آج کی بات نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھیں کہ وہ جو ایم پی ایس جو کے پی کے تھے، آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ عمران خان صاحب نے 20 لوگوں کو نائل کیا تھا، ان کے بارے میں پتہ چلا تھا پیسے لے لیے. تو یہ پیسہ تو چلتا ہے، کوئی کہے کہ پیسہ لیکن آرڈر بھی تو ہے نا احتشام صاحب، سپریم کورٹ کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے. سونیا دیکھیں نا، اس کا بھی کہتے ہیں کہ حل ڈھونڈ لیں گے، ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیں گے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو کچھ لوگ ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ 7 کا ایک نمبر رہ گیا ہے کہ ٹوٹل 7 بندے پی ڈی ایم کو چاہیے توڑنے کے لیے. اب وہ توڑیں گے تو ظاہر ہے وہ آ جائے گی ڈیفیکشن کلاس،
ہاؤس ٹریڈنگ والی بات بھی آ جائے گی، لیکن پھر اب سوال ہو اعتماد کا رہا ووٹ لینے ہے کو پھر کہیں گے۔ اعتماد کا لینے کے بعد پھر یہ ہے کہ جی ایک جس کو کہتے ہیں کوجنٹ ریزن ہونا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پہ کسی کو ہٹا رہے ہیں۔ اسمبلی کی توڑنے کی بات بار بار بات آتی ہے کہ جی جب تک گورنر راج کی بات آتی ہے وہ کہتے نہیں جب تک صوبے کی اسمبلی نہیں کہے گی، قرارداد نہیں پاس کرے گی، پھر یہ ہے کہ جی اسی طرح سے آپ کا قومی اسمبلی اور سینٹ اگر وہ نہیں کرتے، وہ ایک اڈاپٹ کرے ریزولوشن، اس کے بعد ہوگا بہت 2000 یہ آپ کے 18ویں ترمیم میں اتنا آسان نہیں رہا۔ ہاں یہ آسان ہے، یہ 7 لوگوں کو رائٹ لیفٹ کرنا یہ کرا بھی چکے ہیں۔ اور دوسری بات ہے سونیا، ورنیبلٹی تو ہے نا، ابھی آپ دیکھیں 5 مہینے سے پروگ نہیں ہوا سیشن پنجاب اسمبلی کا۔ کیوں نہیں ہوا؟ انہیں پتہ ہے کہ جس دن پروگ ہوگا اگلے دن نو کانفیڈنس کی موشن آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور جب اجلاس جاری ہو تو آپ دیکھتے ہیں عدم اعتماد کی قرارداد نہیں آ سکتی۔ تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جس پہ اب سب کو نظر ثانی اب ظاہر کرنی ہوگی۔ مختصر بریک کے لیے قاسم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے بھی آج بیان دیے اور جہاں پر بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں رابطوں کے حوالے سے، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوج اور عدلیہ کے ساتھ جو تناؤ ہے، جو تلخیاں ہیں وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے مراد ان کی کیا ہے؟ پچھلے کچھ عرصے سے تو پورا ایک محاذ کھلا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو اب کہیں نہ کہیں دراق ہو رہا ہے کہ نئی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بنا کر چلنے میں بہتری ہے۔ انہیں کچھ عرصے سے تھوڑی سی تبدیلی، پہلے میں عدلیہ کی بات کر لوں، وہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ہم نے دیکھا کیس عمران خان کے خلاف آیا تو تھوڑا بہت کرٹیسزم کیا گیا، ان کو تصدیق کا نشانہ نہیں بنایا گیا، جو کہ اچھی بات ہے۔ یہی پی ایم ایل این کا بھی رویہ ہوتا تھا کہ فیصلے حق میں آ گئے تو مٹھائیاں بانٹی گئیں اور نہیں آئے تو انتہائی شدید تنقید کا نشانہ کیا، تصدیق کا نشانہ بنایا گیا، طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ یہی بائی دی وے عمران خان صاحب بھی یہی کرتے رہے۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ بھئی آپ ایک ہی آپ کی سب سے بڑی عدالت پاکستان کی، اس کے اوپر تو اللہ کی عدالت ہے، وہاں تو فیصلے جب ہوں گے یا ڈیوائن انٹرونشن جب ہوگا کسی موقع پہ تو ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، تو آپ ان پہ تو اعتماد کریں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ہر چھوٹے سے کیس کو لے کے بڑے کو کیس کو لے کے آپ کہیں کہ جی ہمارے خلاف آ گیا تو آپ ساری عدلیہ کے خلاف پیچھے پڑ جائیں۔ یہی رویہ ہم نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی ہے۔ دیکھیں اب وہ بہت دیر کر دی ہے، ٹھیک ہے، جس انداز سے اب چلیں، اب میرا خیال ہے یہ ماضی کا حصہ بننا چاہیے۔ باجوہ صاحب نے کیا کیا، اب لوگ پڑ گئے ہیں کہ جی پیچھے انہوں نے کہا کہ جی 71 میں جس طریقے سے ملک ٹوٹا اس میں سیاستدانوں کا قصور تھا، فوج کا، انہوں نے کہا ٹوٹلی ڈال دیا انہوں نے سیاستدانوں پہ۔ کچھ لوگوں کا نہیں یہ تو فوج پاکستان کا ہے، لیکن میرے خیال میں دونوں طرف سے غلطیاں ہوئیں۔ یہ بھٹو صاحب اور یحییٰ خان صاحب کی بھی بڑی غلطیاں ہیں، اگر وہ آپس میں دونوں نہ مل جاتے ایک سٹیج پہ آ کے تو چیزیں شاید ٹھیک ہو سکتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ جیت گئے تھے عوامی لیگ کی، غالباً 200 کی کتنی سیٹیں تھیں، 2 سیٹیں نور الامین صاحب اور ایک اور صاحب تھے راجہ تری دیو رائے، وہ سیٹیں جیتے تھے۔ تو اس کے بعد سے جناب ہم نے دیکھا کہ اختلافات کا سلسلہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی باجوہ صاحب کے جانے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کتنی تلخی بڑھ گئی ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے ابھی ایک انٹرویو دیا نیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو دوغلا پن ہوتا رہا ہے۔ بھئی دوغلا پن ہوتا رہا ہے تو پھر دوسری طرف لوگ کہتے ہیں آپ بھی تو یہی کرتے رہے ہیں، کوئی وعدے وعید آپ نے بھی کچھ کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ چلیں وہ اب دیٹ شوڈ بی اے ہسٹری، وہ پاسٹ ہو جانا چاہیے۔ اب آئندہ کے لیے اگر پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جی اب غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے پی ایم ایل این کے لوگوں نے بھی کیا، گجرانوالہ کے جلسے سے جوں شروع ہوئے تھے، آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور اللہ معاف کرے بڑے غلط قسم کے مختلف جگہوں پہ نعرے بھی افواج پاکستان کے خلاف لگوائے۔ بھئی ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے، غلطیاں صحیح 7 لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، سب اداروں نے کی ہیں، لیکن کوئی ایک ادارہ جس کو چھوڑ دے تاکہ اس پہ بنے نا۔ وہ انڈیا کا ایک ہے اینکر ریٹائرڈ میجر جو ہے، زہر اگلتا ہے اپنے منہ سے، لیکن اس نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں اگر پاکستان نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی یہ کام نہ کرتا کہ افواج پاک کو کرٹیسائز نہ کرتا۔ دیکھیں کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریڈ لائن آپ ڈرا کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا نہیں کیا کرنا۔ فواد چودھری صاحب کو اگر خیال آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں فوج پاکستان کی نئی قیادت آ گئی ہے، سارے لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسا بیان ویسے آیا نہیں ہے، بیان بھی نہیں دیا انہوں نے، اور وہ اپنے کام پہ فوکس کیے ہیں، بہت پروفیشنل ہیں۔ کہہ دیا کہ سیاست سے دور ہیں، ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ اچھا ایک اور معاملہ سر، یہ توشہ خانہ میں ظاہر ہے نااہلی تو عمران خان صاحب کی آلریڈی ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن نے اب پارٹی چیئرمین
چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے بھی کارروائی شروع کر دی ہے، تو آپ کو لگتا ہے اس نہج تک صورتحال جائے گی؟ سونیا، اگر نواز شریف صاحب پارٹی قیادت سے جس کو کہنا چاہیے ہاتھ دھو سکتے ہیں، ان کو بھی رہبر سمجھا جاتا ہے، اور صرف تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے اپنے بیٹے سے چلیں، وہ بھی ایک قصور ہوگا، غلطی ہوگی. وہ تو کہتے ہیں نا اتنی سی بھی قانون کی غلطی اور بڑی بھی چوری 10 روپے کی بھی 10 کروڑ کی بھی چوری ہے، آپ نے سزا دے دی ان کو. تو عمران خان صاحب کو تو اس لحاظ سے تو کیس وہ سمجھتے ہیں بڑا پکا ہے، اور خاص طور پہ جو آخری 3-4 بڑے تحفے لیے تھے وہ خود ہی لا بنایا انہوں نے کہ جی 50% لے کے جو 20% تھا آپ نے کہا، لیکن آپ نے بیک ڈیٹ میں لیے، اور یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ بیک ڈیٹ میں آپ نے 10% یا 20% پہ لیے. تو ظاہر ہے یہ ایک چیز تو ثابت ہو گئی نا. لوگ کتنا بھی آپ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ بڑی معذرت خواہ لہجہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں جب اس طرح کا ایشو پہ بات ہوتی ہے. پہلے تو بہت ہوتی تھی، آج کل کم ہو گئی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں، دیکھیں نا ایک ایشو تو بن جائے گا فوری طور پہ. تو یہ ہوگا کہ جی چلیں وہ رک جائے گا، کرنا تو بات کی بات ہے. لیکن پھر پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہوگی؟ بلکہ قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ قاہرہ کے وقت کا. قاہرہ صاحب، آج وزیر اعظم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، ملک آگے نہیں چل سکتا. دوسری طرف جو عمران خان صاحب کل تک کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، ان کی جانب سے بھی مشروط پیشکش کی گئی ہے مذاکرات کی، لیکن حکومت کی جانب سے اس طرح سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس وقت معاشی حوالے سے جس نہج پر ہم موجود ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ چلے ایک پیشکش آئی ہے، اس کا ایک مثبت جواب دینا چاہیے تاکہ معاملات بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل ہو سکیں؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یو ٹرن لیا ہے، سر مثبت یو ٹرن ہی کہہ لیں، ملک کی خاطر بیٹھ جائیں. گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کے پہلے بیانیے میں اور اب جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آفر دی ہے، اس کو ذرا کھول کے دیکھیے کہ ہے کیا، اس میں ایسنس کیا ہے اور الفاظ کیا ہے. الفاظ پہلے یہ تھے، خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں ان سے بیٹھوں گا، میں خودکشی کروں گا ان سے ملنے سے پہلے. لیکن پھر انہوں نے کافی عرصہ پہلے، کچھ ماہ پہلے یہ شروع کیا کہ ہاں مذاکرات کر سکتے ہیں، پہلے ڈیٹ دو، الیکشن کی ڈیٹ دو اور پھر بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. یہ خان صاحب کا بیانیہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے پرسوں ایک بیان دیا، کل واپس لے لیا. پرسوں انہوں نے کہا کہ ہاں اگر یہ مجھے الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں. اس میں وہی شرط تھی جو پہلے موجود تھی، اور یہی بات میں کہہ رہے تھے کہ حضور آپ مطالبے کر سکتے ہیں، شرطیں رکھ کے مذاکرات نہیں ہوتے. یہی بات ہم پہلے کہہ رہے تھے، یہی بات اب ہے. خان صاحب کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اگلے ہی دن انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا کہ میں مذاکرات. لیکن اس میں قاہرہ صاحب جو میرا خیال ہے بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس بات کے آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ifs and بٹ کے ساتھ شرائط کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جتنا ریڈیلی اس دھتکار کے وزیروں نے اس کو پھینکا ان کی اس پیشکش کو، لوگ اس پہ بھی پریشان. لوگ کہتے ہیں کہ چلیں عمران خان صاحب تو یہ کرتے ہیں، اپوزیشن والے یہی کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس کھونے کے لیے نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس تو کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. 9 مہینے کے بعد آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں جی عدم استحکام کے بغیر، استحکام لائے بغیر ملک ترقی نہیں کرے گا. تو الٹیمیٹلی نقصان تو آپ کو ہو رہا ہے نا. لوگ الزام تو آپ پہ لگا رہے ہیں کہ الیکشن سے آپ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. جی دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو مسترد کیا وہ بھی وہی کچھ ہے جو ہم پہلے کرتے آئے، اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. جس طرح کا آج کل ماحول ہوا پڑا ہے احتشام صاحب، آج کل کیونکہ زبان بڑی تلخ ہو گئی ہے، ہم آسان سی اور اچھی باتیں بھی کر کے اپوزیشن کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے کہ اونچا بولنا، بد زبانی کرنا، تلخ باتیں کرنا، یہ شاید آرگومنٹ کو اوور پاور کر گیا. ہم آرگومنٹ نہیں کرتے ہیں، طاقت کے زور پہ اگلے کی انسلٹ کرتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. ہماری طرف سے جواب جو آیا وہ وہی تھا جو ہم پہلے دے رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب شرطوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب آپ بھی شرط کے بغیر پر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مجھے الیکشن کی ڈیٹ دینے کی بات کریں تو بھائی یہ شرط آپ نے لفظ بدل کے وہی رکھ لی. اب رہی بات کہ جی ہمیں اس کا جواب سافٹلی دینا چاہیے تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے لہجے تو بدل نہیں رہے. اب دوسری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ملک کے اندر
جو سیاسی استحکام ہے وہ معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے، یہ بالکل درست بات ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ اکیلے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، حلم گدیز پہ ہم بیٹھے ہیں، اپنے شوق سے بیٹھے ہیں، اپنے طور پہ ذمہ داری لی ہے اور یہ اب ہمارا ذمہ ہے، لیکن یہ میڈیا کے بھی ذمہ ہے، یہ اپوزیشن کے بھی ذمہ ہے، یہ ہم سب کے ذمہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی استحکام آئے۔ اپوزیشن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے سیاسی استحکام کو چیلنج ہے کس طرف سے، کیا حکومت کی طرف سے ہے یا خان صاحب کی طرف سے؟ اور اگر خان صاحب کی طرف سے ہے تو پھر انہیں چاہیے، میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس بات کا اقرار کرے، اس بات کے اوپر ٹرسٹ کرے۔ لیکن قاہرہ صاحب یہ جو آج فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی بیک ڈور رابطے ہمارے ہیں حکومت کے ساتھ، اور خاص طور پہ اسحاق ڈار کا انہوں نے نام لیا، تو میرا سوال آپ سے ہے کہ چلیں یہ تو پبلک کو دکھانے کے لیے ایکیوز کرنا ایک دوسرے کو، پوائنٹ سکورنگ کرنا اپنی جگہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بیک ڈور رابطوں میں کوئی وزن ہے، کچھ سے معاملہ جس کو کہتے ہیں فہم و تفہیم سے حل ہو سکتا ہے، یہ ڈیٹ لینے کا الیکشن کی یا اور باتوں پہ؟ سر فواد اس طرح کی بے پرواہی چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑیے، وہ بعض اوقات بالکل ہی غیر سنجیدہ باتیں کرتا ہے، حالانکہ بڑا سمجھدار آدمی ہے چودھری فواد، میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں، اچھا، لیکن وہ بعض اوقات سیاسی آرگومنٹ میں اتنا نکل جاتے ہیں، وہ اپنے جسے کہتے ہیں لے میں، اچھا، انہوں نے شاید ایک معاملے کو آرگو کیا ہو جو صدر صاحب کے ساتھ ڈار صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، وہ بیک ڈور تو نہیں، وہ تو فرنٹ ڈور ہوئی ہے، وہ تو آن دا ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں تو کوئی خفیہ رابطوں والی بات نہیں، اور رابطے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ہم سیاسی لوگ رہتے ہیں، آپس میں ملتے رہتے ہیں، شادیوں میں، غمیوں میں، آپ کے پروگراموں میں، اور وہاں بیٹھ کے بھی گپیں لگتی ہے، وہاں سے اٹھ کے بھی گپیں لگتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے تلواریں نکالی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ہمیں مار دینا ہے، ہم نے انہیں مار دینا ہے۔ پی ٹی آئی کا ویسے یہی مزاج ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو فارغ ہی کر دینا چاہیے اس میں۔ صحیح۔ اچھا قاہرہ صاحب، ظاہر ہے پی ڈی ایم کا حکومت میں آنے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہی بتا کر آئے تھے کہ جو گرتی معیشت ہے اس کو سنبھالنا ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دو وفاقی وزراء، ایک ایکس جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں، وہ اس معیشت کی صورتحال کو لے کر آمنے سامنے آ گئے ہیں، مہنگائی اور معیشت کی اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر معاشی ماہرین بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو سر کیا ہوگا پھر آگے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو الیکشن ہوں گے وہ وقت پر ہوں گے، 5 6 7 8 مہینے کے بعد بھی بالفرض الیکشن ہو جاتے ہیں، تو پھر سر آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ مذاکرات کریں، 2 4 مہینے آپ کمپرومائز کریں، 2 4 مہینے پاکستان تحریک انصاف کرے تاکہ سیاسی استحکام آئے اور آپ بہتری سے جو ہے وہ اپنی گورننس بہتر کر سکیں، معیشت بہتر کر سکیں، کیونکہ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا آپ کام نہیں کر سکیں گے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ سونیا، آپ کی بڑی صائب تجویز ہے، درست تجویز ہے، ایسے ہونا چاہیے، ہم تو کہہ رہے ہیں ایسے ہونا چاہیے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، جس شخص کو سب سے زیادہ مقد الزام ٹھہرایا جاتا ہے رانا ثناءاللہ صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب 10 پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی شرطیں چھوڑ کے آؤ، بیٹھو، بات کرتے ہیں، 2 4 مہینے پہلے کیا 2 4 مہینے بعد کیا، الیکشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آن ریکارڈ ہے، ہم سارے لوگ، اس بات میں کوئی آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بڑی وزن والی بات ہے، لیکن اگر کوئی دوسری طرف سے اس بات کو پکڑے تو صحیح، تو اسپیس تو دے۔ اب رہی بات کہ وہ خان صاحب دے نہیں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کے دونوں سینئر لیڈرز یا سابق فائنانس منسٹر اور موجودہ فائنانس منسٹر میں جو مکالمہ ایک چھڑا ہے، یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، مختلف سیاسی معاشی اس طرح کے ایشوز کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اور بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، جماعتوں کے اندر ہم قیادت کے ساتھ بھی کئی دفعہ بڑا اسٹرانگ اپوزیشن کرتے ہیں، لیکن وہ بند کمروں کے اندر ہوتا ہے، دونوں سنجیدہ اور سینئر لوگ ہیں، یہ گفتگو آپس میں ڈفرینس آف اوپینین ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس کو میڈیا کے اندر آ کے ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے تاثر اچھا نہیں جاتا، دونوں میرے سینئر ساتھی ہیں، دونوں سے میں گزارش کروں گا یہ ایک رستہ ہے، باقی ڈفرینس آف اوپینین میں کوئی پرابلم نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز اور قاہرہ صاحب بتا دیجیے گا، یہ جو اختلافات کی بات ہوتی ہے، آپ کی پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے اختلافات بعض اوقات بڑے تند و تیز بیانات آتے ہیں، آج بلاول صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، میں نے پورا پڑھا لیکن نہیں سمجھ سکا اس کو، میں چاہوں گا آپ اس پہ بات کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نئے فارمولے میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری ڈیٹیل خبر پڑھنے کے بعد بھی اس کی کوئی میں تشریح نہیں کر دیکھ پایا، تو کون سا یہ نیا فارمولہ ہے؟ یا لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس لیے بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں جلدی اب میں آ رہا ہوں، زرداری صاحب، بلاول صاحب، میں آ رہا ہوں سندھ میں، دیکھتا ہوں آپ
کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ سر نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی اس طرح کا انہوں نے اشارہ کیا، اور مجھے بھی میری کیفیت آپ والی ہے، میں نے آپ سے سنا ہے، میں نے سنا ہے، تو اب وہ ملتے ہیں تو اس کو ان سے پوچھتے ہیں، یا میں ان سے فون کر کے بعد میں پوچھوں گا کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کو ذرا اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے کس تناظر پہ دی ہے۔ باقی خان صاحب جانا چاہتے ہیں سندھ میں تو بسم اللہ یہ جا کے دیکھیں تو صحیح سندھ والے ان سے کرتے کیا، وہ سندھ جو ڈوبا ہوا تھا پانی میں، اور جہاں لوگوں کے گھر بار ان کا گھر گھرستی اس وقت آپ نے ایک ڈرامہ کر کے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کے الہامات کیے، کتنے ارب کا اکٹھے کیے، کتنے گئے وہ پیسے، اس وقت آپ ان کی مدد کو آئے نہیں۔ آج وہ ابھی تک اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پہلے ان کو آباد کر لیں 5-4 مہینے میں اور پھر آگے چلتے ہیں، لیکن خان صاحب وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان کے دکھ سکھ میں جانے کو تیار نہیں ہیں، پیسے ان کے نام پہ اکٹھے کر کے ان کو ریلیف دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ ذرا ووٹ مانگنے جا کے دیکھیے تو صحیح۔ باقی ان کا حق ہے، ساری جماعتوں کو جانا چاہیے، سارا ملک ساری جماعتوں کے پاس ہے، سب کا حق ہے جائے۔ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، بریک واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اچھا قاہرہ صاحب، ظاہر عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو ہم ہر صورت 20 دسمبر تک کے پی اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے گورنمنٹ کی اسٹریٹجی، اب آج خبریں یہ آ رہی تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، اور نمبر گیم کی تبدیلی کا جو ٹاسک ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو دے دیا گیا ہے۔ تو سر کس طرح سے وہاں پر تو آپ کی ظاہر ہے اکثریت ہے نہیں، تو کیسے یہ ساری صورتحال کو بدلیں گے؟ کیا وہی سے منڈیاں لگیں گی، وہی ساری خرید و فروخت، وہی الزامات کا ایک سلسلہ پھر سے ہم دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، قاہرہ صاحب سے غالباً ہماری رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ احتشام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، بہرحال پروگرام میں ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر صورتحال اسی طرف جائے گی، عدم استحکام کی طرف، وہی الزامات، وہی سب کچھ؟ دیکھیں الزامات تو اپنی جگہ لگیں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا سیریسلی بھی لینا پڑے گا۔ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نمبر گیم 7 جیسے ہم بات کر چکے ہیں، 7 لوگ 7 انہیں ووٹ چاہیے اپنی جس کو کہتے ہیں اکثریت ثابت کرنے کے لیے، تو یہ کوئی اتنا غیر معمولی کام بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے سونیا کہ بھی ایک طرف اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف استعفے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف جناب ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف گورنر اعزاز لگانے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف بات ہو رہی ہے جو 18ویں ترمیم اجازت نہیں دیتی۔ تو سوال تو یہ ہے کہ کیا سارے کے سارے اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے گئے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جی اس وقت ملک ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ تباہی کے دانے پہ ہم کھڑے ہیں، ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے۔ بلکہ غالباً قاہرہ صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ قاہرہ صاحب، یہ ظاہر عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہر صورت اسمبلی تحلیل کریں گے، ظاہر ہے اگر کوئی بات چیت نہیں بنتی، آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، تو اب دوسری طرف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ نے اسٹریٹجی بنائی ہے وہ پنجاب میں گورنر راج کے بجائے ان ہاؤس تبدیلی کی ظاہر باتیں ہو رہی ہیں، اور اعتماد کی ووٹ کا آپشن استعمال کیا جائے گا۔ ظاہر نمبر گیم وہاں آپ کے حق میں ہے نہیں، تو یہ ٹاسک دیا گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو، تو سر جب نمبر گیم آپ کے حق میں ہی نہیں ہے تو پھر آئینی طریقے سے آپ کیا کریں گے ایسا؟ ٹھیک ہے، قاہرہ صاحب سے بہرحال دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، اگر آپ سن سکتے ہیں تو سر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں اب ظاہر ہے پہلے گورنر راج کی باتیں ہو رہی تھی، تحریک عدم اعتماد کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اعتماد کی ووٹ کا آپشن استعمال کیا جائے گا۔ اکثریت وہاں پر تو آپ کی ہے نہیں، لیکن وہاں پر ظاہر ہے نمبر گیم کی تبدیلی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ٹاسک آصف علی زرداری صاحب کو سونپ دیا گیا ہے، تو سر کیا جادو چلائیں گے زرداری صاحب؟ اگر آپ کو بتا دیا تو جادو کون سا رہ گیا؟ یہ باتیں تو میڈیا میں بیٹھ کے ڈسکشن والی تھوڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو جب اس کا رزلٹ نکلے گا پھر پتا چلے گا، اور یہ یاد رکھیے کہ سب آئینی ہوگا سر، آئینی اور قانونی طریقے سے ہی ہوگا سب۔ نہیں بالکل آئینی اور قانونی، ہمارے ہوتے ہوئے آئین اور قانون سے محاورہ کسی بات کی توقع نہ کیجیے۔ لیکن ایک بات اور گزارش کر لوں کہ جو گورنر رول ہے نا، یہ آئین اور قانون میں لکھا گیا ہے قانون ہے۔ ہاں، یہ ایک غیر معمولی قانون ہے، یہ کسی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق اور اس کی ایک روح کے مطابق قانون بنا ہوا ہے۔
اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس صورتحال کی پیش بینی کرتے ہوئے اس طرح کے قانون بنائے گئے، ایسی صورتحال ہوئی تو بالکل گورنر رول لگ جائے گا، لیکن ایسی نہ ہوئی تو نہیں لگے گا۔ لیکن اس میں قاہرہ صاحب حال کر کے غیر معمولی قانون بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے بنایا گیا قانون۔ مطلب سیاسی طور پہ اپنی انرجیز کو اس قدر اتنے زیادہ طور پہ اسی کام کے لیے استعمال کر دینا، فرض کریں آپ ان ہاؤس چینج لے بھی آتے ہیں، تبدیلی لے بھی آتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا جس انداز سے اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کو معذرت کے ساتھ لفظ رسوا اور ذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ریس لگی ہوئی ہے، تو یہ تو ختم نہیں ہو رہی نا۔ یہ فرض کریں ان ہاؤس تبدیلی کر بھی لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب سیکیور کرنے کے بعد عمران خان صاحب بیک فٹ پہ چلے جائیں گے؟ احتشام صاحب، میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، باتیں تلخ ہو جائیں گی۔ اگر پنجاب سے اس وقت یہ فیصلہ نہ کیا جاتا کہ پنجاب میں ہونے والی تبدیلی پہ ووٹروں کی جو گنتی کا عمل تھا، جو فیصلہ آیا، اور پنجاب میں حمزہ صاحب کی گورنمنٹ ہوتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کمپین کر رہے ہوتے، یہ جلسے جلوس کر رہے ہوتے، اس طرح کے پریشر ڈال رہے ہوتے؟ یہ چھوڑ دیجئے، یہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں۔ یہ جو تصور ہے نا کہ ہم اگر جلدی الیکشن کرا دیں گے تو اسٹیبلٹی آ جائے گی، دیکھیے ایک بات کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ مردم شماری ہونی ہے، مردم شماری کے بعد الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے ایک قانونی اور آئینی تقاضا ہے، اور مردم شماری ہماری ڈیجیٹل شروع ہے جو دسمبر میں ختم ہونی تھی، 30 دسمبر تک۔ اب اس کو بخل 2-2.5 مہینے آگے لے جایا گیا ہے، اور مارچ کے مڈ میں یا مارچ کے اینڈ میں وہ مردم شماری کا رزلٹ آ جائے گا۔ یہ بھی ایک تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض کرے، اب ٹھنڈ کے موسم میں تو ایسے ہو نہیں سکتا، جو 3 کروڑ یا اب 2-2.5 کروڑ لوگ جو ابھی تک بے گھر ہیں یا پوری طرح آباد نہیں ہو پائے، کیا وہ الیکشن کے اندر پوری طرح پارٹیسپیٹ کر پائیں گے جو فلڈ وکٹمز ہیں؟ تیسرا، ٹھنڈے علاقوں میں الیکشن کرانا ویسے ممکن نہیں رہتا ان دنوں میں۔ چوتھا، اگر کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت میں انسٹال کر دی جاتی ہے نئے الیکشن کے لیے، تو اس کے اپنے جھٹکے ہیں۔ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ فیصلے کر لے گی جس وقت آج پاکستان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اور پانچویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو الیکشن ماضی میں جو بائی الیکشن ہوئے تھے، جس کی بنیاد پہ خان صاحب کو یہ پاپولیرٹی کا کہا جا رہا ہے، وہ پاپولیرٹی تو ہم نے پنڈی کے جلسے میں بھی دیکھ لی کہ جتنے لاکھ لوگ وہ کہہ رہے تھے اتنے ہزار نہیں نکال سکے تھے وہ۔ لیکن اگر خان صاحب ان بائی الیکشن کے اندر خود کینڈیڈیٹ نہ ہوتے ہر حلقے میں، تو کیا وہ سارے الیکشن جیت پاتے؟ جن حلقوں میں قاہرہ صاحب جس طرح عمران خان صاحب کو تو جس طرح کہا جاتا ہے، بڑی حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جس سیریس انداز میں ان کو بات چیت کرنی چاہیے، اف اینڈ بٹس کے ساتھ، شرائط کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں کر رہے۔ لیکن دوسری طرف بھی تو آپ بھی تو چھیڑ رہے ہیں نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی یہ سمجھے 1 سال کے لیے اور بھی بڑھائی جا سکتی ہیں، یہ تو بھی چھیڑنے والی بات ہے نا۔ یہ تو پھر جلدی میں تیل ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر حال میں، جب ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور میں ان کو ناکوں چنے چبا دوں گا اور میں ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دوں گا، تو اس کے جواب میں پھر چلا جاتا ہے کوئی نہ کوئی فائر اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ بٹ سیریس بات یہ ہے کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ابھی الیکشن حالیہ ہوئے ہیں، 2 فیزز ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے کشمیر کے اندر، وہاں پہ ہم ساری جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اپنا الیکشن لڑی ہیں۔ وہاں خان صاحب کی کیا کیفیت ہے؟ اگر ہم وہاں پہ اکٹھے ہو کے ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوتے، تو جہاں پہ ان کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، لوکل باڈیز الیکشن میں آپ جانتے ہیں وہاں ان کے وزراء ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ گلیاں، نالیاں، کھمبے یہ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ وہاں پہ بے پناہ ایکسپینڈیچر کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود جو رزلٹ آیا ہے، اگر یہی رزلٹ یہاں کے الیکشن میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، یہ مسلم لیگ کاف، یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا کہتے ہیں خان صاحب، ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے، دوسری طرف ظاہر ہے کچھ متضاد بیانات بھی آ رہے ہیں۔ آج اس پر اعجاز چودھری صاحب کا بھی رد عمل آیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے خلاف جا کر بات کر رہے ہیں۔ تو ان کا رول ایز اے پولیٹیشین اگر میں آپ سے پوچھوں، ایز اے سینئر پولیٹیشین، تو کیا دیکھتے ہیں سر آپ؟ آج مجھ سے یہ سوال رہنے ہی دیں۔ اچھا، تو شیخ رشید نے جو کہا ہے کہ جی دونوں بھائی ایک ہی ہے، شجاعت صاحب اور پرویز الہی میں کوئی فرق نہیں ہے،
تو مطلب ہے دونوں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں پرویز الہی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ شیخ رشید صاحب اس گھر کے بڑے انسائیڈر ہیں احتشام صاحب، ان کی بات پہ غور کر لیجئے، اس سے زیادہ میں تبصرہ نہیں کرتا اس کو۔ اچھا سر، یہ چودھری پرویز الہی صاحب سے آپ کے بھی رابطے ہیں؟ ان کو قائل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کسی سطح پر؟ کیونکہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے ساری صورتحال کا۔ یہ شام صاحب سے پوچھئے کہ میرے رابطے چودھری صاحبان سے ہیں کہ نہیں۔ ویسے آپ نے سر آفر دی تھی پی ڈی ایم نے کہ آپ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہیں، لیکن وہ پی ڈی ایم کے ہی رہیں، تو ابھی بھی یہ آفر ہے پرویز الہی صاحب کے لیے آپ کی طرف سے؟ میں نے کہا نا چودھری پرویز الہی صاحب میرے ذاتی طور پہ مخالف ہے، سیاسی طور پہ ہم ایک ضلع سے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ سوالوں کا جواب میں دینے سے اوائڈ کرتا ہوں۔ چلے ایک آخری سوال، میرے خیال ہے کم وقت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے قاہر صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ چیزوں کو، سیاست کو بڑے قریب سے سمجھتے ہیں، بڑے دور دیکھیں آپ نے، آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی صورتحال کرنے کے لیے کوئی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ، یہ جو بات ہو رہی ہے جی 4 مہینے پہلے الیکشن، 4 مہینے بعد میں الیکشن، کوئی ایک مڈل گراؤنڈ مل جائے تاکہ مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے؟ سر بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی سوال یہ ہوا، بالکل آپ کی بات درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو گورنمنٹ صاحب کنسیڈ کر دے اس پہ۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا یہ ذمہ داری صرف ہم نے ادا کرنی ہے کہ گالیاں بھی ہم کھائیں؟ تو عمران خان کے بارے میں وہ شعر ہم نہیں پڑھ سکتے نا جی، وہ شعر تو کہا تھا کسی اور رنگ میں، اس نے کہا تھا نا شاعر نے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رفیق، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوئے۔ گالیاں تو معذرت کے ساتھ پی ڈی ایم کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کو بڑی مل رہی ہے قاہر صاحب، وہ بھی کم نہیں ہے۔ سر دیکھیے ہم نے کوئی گالی نہیں دی ان کو۔ سر حالیہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جذباتی ہو ہی جاتا ہے جی۔ میں کہہ رہی ہوں سر، حالیہ جو ریسنٹ انٹرویو دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ بڑا ڈرپوک ہے، چھپلی سے بھی ڈرتا ہے، ایک دن نہیں جیل میں جا سکتا۔ احتشام صاحب جو بندہ پچھلے 6 سال سے آصف زرداری صاحب کو روز صبح شام گالیاں دے رہا ہے، انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا ہے تو آپ کے لیے وہ بات بھی اچنبے کا باعث ہو گئی ہے۔ چلیں اسی نوٹ پر سر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت بہت قمر زمان قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔